बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर। जी, आज जो है पेज नंबर 25 जो हमने कल पढ़ा था और उसका जो है पहला पैराग्राफ हमने पढ़ा था बड़ी तफसील के साथ। यकीनन आप लोगों ने उसको सुना भी होगा और तैयार भी कर लिया होगा। आज हम उसी ये पेज नंबर 25 का जो दूसरा पैराग्राफ है, यहाँ से हम आगाज़ करेंगे आज के इस लेक्चर का। और उसके बाद जो है पेज नंबर 26 पर जो है इसका बाकी हिस्सा मौजूद है इसी खुतबे का। तो हम जो है उसकी पिक्चर भी आप लोगों के सामने यकीनन जो है वो आ चुकी है। तो वहाँ भी जो है उसको हम लफ्ज़ी और मुहावरा तर्जुमे के साथ हम देखेंगे। तो पहले आगाज़ जो है पेज नंबर 25 का जो दूसरा पैराग्राफ है उसी से करेंगे आज के इस लेक्चर का। तो वो आप जो है अपनी किताब से भी देख सकते हैं और पिछली जो पिक्चर है कल के लेक्चर की वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो आइए आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्युहन्नासु अय्युहा ए अन्नासु लोगो, इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, इन्नमा बेशक से, अल मुमिनूना मोमिन, इख्वतुन अखुन भाई को कहते हैं, उसकी जमा है इख्वतुन कि बेशक मोमिन आप आपस में भाई भाई हैं। फला यहिल्लु ले इम्रिइन मालू अखीही इल्ला अन तीबी नफ्सिही, फला फपस ला नहीं, यहिल्लु हल्ला वो हलाल हुआ, यहिल्लु वो हलाल होता है या होगा, फला यहिल्लु पस नहीं हलाल, ले इम्रिइन लाम लीजिए, इम्रिइन शख्स किसी शख्स के लिए हलाल नहीं, मालू माल, अखी ही अखुन भाई ही उसका, इल्ला मगर, अन से, टीबुन कहते हैं रजामंदी को, खुशी को, नफ्स ही उसका नफ्स। तो मुहावरा इस तरह से होगा। अय्युहन्नासु से शुरू करके देख लें कि ए लोगो बेशक मोमन आपस में भाई भाई हैं। फला या हिल्लू से मुहावरा बस किसी शख्स के लिए हलाल नहीं कि वो अपने भाई का माल खाए, यानी किसी शख्स के लिए उसके भाई का माल हलाल नहीं। इल्ला अंती भी नफ्सी, हाँ मगर उसकी रजामंदी से, यानी किसी शख्स को यह हक हासिल नहीं कि वह अपने भाई के माल को ज़बरदस्ती उससे छीन ले या उस पर कब्ज़ा कर ले। हाँ मगर अगर वो शख्स जो है यानी उसका भाई जो है वो अपनी मर्ज़ी और ख़ुशी से अगर अपने माल में से कुछ हिस्सा उसको दे दे तो ये जायज़ है, लेकिन किसी के लिए यह हलाल हरगिज़ नहीं कि वो दूसरे के माल पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर ले। फला तरजिऊ बादी कुफ़ारन, वापस ला नहीं, तरजिऊ तुम लौटो, बस मत लौट जाना, बादी बादुन बाद, या का मतलब मैं मेरे बाद, कुफ़ारन कुफ़ारन कुफ्र की तरफ यानी काफिर होकर, फला तरजिऊ बादी कुफ़ारन बस मेरे बाद कुफ्र की तरफ मत लौट जाना, दोबारा काफिर मत बन जाना। यदरिबू बादुकुम आनाका बादिन, दाराबा माजी का सीगा उसने मारा, यदरिबू वो मारता है या मारेगा, बादुकुम तुम में से बा, आनाका ओनोकुन वाहिद है गर्दन को कहते हैं, आनाकुन उसकी जमा, बादिन बाद के तुम में से बाज की गर्दनें मारने लगे, यानी तुम आपस में एक दूसरे की गर्दनें मारने लगो। फ़इन्नी क़द तरक्तु फ़ीकुम, वापस इन्नी बेशक मैं, क़द तहकीक, तरक्तु तरका उसने छोड़ा और तरक्तु वाहिद मुतकल्लिम माजी का सीगा मैंने छोड़ा, बस मैं छोड़े जा रहा हूँ, मैंने छोड़ी है। फ़ीकुम फ़ी का मतलब में, कुम तुम सब, मैं तुम सब में छोड़े जा रहा हूँ, माँ जो, इन अगर, अखज़ तुम, अखज़ा उसने पकड़ा और अखज़ तुम माजी का जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा तुमने पकड़ लिया, बस अगर तुमने पकड़े रखा, बेही उसके साथ यानी उसको, लन हरगिज़ नहीं। तो ला जो है अरबी में अगर जो है सिंपल नफ़ी के लिए इस्तेमाल होता है नहीं, लेकिन जैसे हम अगर किसी जो है उर्दू में इस्तेमाल करते हैं किसी बात की नफ़ी करते हुए एक ताकीद का मानी पैदा करते हैं और एक हरगिज़ नहीं का लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, तो अरबी में फिर उसके लिए लन का हर्फ इस्तेमाल होता है। तदुल्लु तुम गुमराह होगे, तो तुम हरगिज़ गुमराह ना होगे,
اور وہ چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ ہی، اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ اس کو ذرا دوبارہ سن لیجئے شروع سے لے کر۔ ایھا الناس، کیا فرما رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے لوگو، انما المؤمنون، بے شک مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، فلا یحلو، پس کسی شخص کے لیے اس کے بھائی کا مال حلال نہیں، الا انتی بنفسی، ہاں مگر اس کی دلی رضامندی سے، اس کی خوشی اور مرضی سے، فلا ترجعوا، پس میرے بعد کافر مت ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، فإنی قد ترکت فیکم، پس میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اس کو پکڑے رکھا تو تم کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یعنی قرآن حکیم۔ اگلے پیج کی طرف آ جائیے، پیج نمبر 26 کی طرف۔ ایھا الناس، ایھا اے الناس لوگو، اے لوگو، ان ربکم واحد، ان بے شک ربکم تمہارا رب، واحد ایک ہے، اے لوگو بے شک تمہارا رب ایک ہے، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، اور انا بے شک اباکم تمہارا باپ، ابا کہتے ہیں باپ کو، کم تمہارا، واحد ایک، اور تمہارا باپ ایک ہے، کلکم لآدم، کلو سب، کم تم، بے شک تم سب کے ساتھ، لآدم لام لیے، آدم آدم سے ہو، تم سب آدم سے ہو، وآدم من تراب، اور آدم من کا مطلب سے، تراب کہتے ہیں مٹی کو، اور آدم مٹی سے بنے تھے، ان بے شک، یاد رکھیں مٹی اور مٹی دونوں جو ہے عربی تلفظ کے حساب سے درست ہیں، چاہے آپ مٹی کہہ لیں چاہے مٹی کہہ لیں۔ ان تو ایھا الناس سے شروع کر کے با محاورہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ اے لوگو بے شک تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم سے ہو اور آدم مٹی سے تھے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان بے شک اکرمکم، اکرما سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ معزز، کم تم میں سے، عند اللہ اندہ نزدیک اللہ، اللہ تعالی، اتقا سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا، کم تم میں سے، تو ان اکرمکم سے با محاورہ اس طرح سے کیا جائے گا، بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور مکرم وہ ہے، اتقاکم جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی یعنی سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ خوف خدا رکھنے والا ہے۔ تو متقی، تقوی کسے کہتے ہیں؟ لفظی مطلب ہوتا ہے بچنا، مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری کہلاتا ہے۔ تو لیس لعربی علی اجمی فضل الا بالتقوی، لیسا نہیں ہے، لعربی نام لیجیے، عربی کسی عربی کے لیے، اللہ کا مطلب پر، اجمی اجمی پر، فضل فضیلت برتری، اللہ سوائے، بالتقوی با کا مطلب سے جیسا، تقوی تقوی اور پرہیزگاری۔ تو با محاورہ لیسا سے شروع کر کے کہ لیسا لی عربی، کہ کسی عربی کو، کسی اجمی پر، اجمی یعنی جو غیر عرب سے جو ہے تعلق رکھنے والے ہیں، جو عربی نسل نہیں ہے، عربی النسل نہیں ہے، تو کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت اور برتری حاصل نہیں، الا بالتقوی، ہاں مگر تقوی کے سبب، یعنی نہ تو کوئی کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل ہے، اور جو ہے ہاں اللہ کے نزدیک جو ہے افضل وہ ہے، اسلام میں برتری کا معیار صرف تقوی اور پرہیزگاری ہے، چاہے ایک مومن، ایک مسلمان، وہ کسی خاندان، کسی علاقے، کسی نسل سے تعلق رکھتا ہو، تو اس میں سے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت اور برتری حاصل نہیں، ہاں جو شخص تقوی اور پرہیزگاری میں جتنا اعلیٰ مقام پر ہوگا اتنا ہی وہ جو ہے اسلام کے پیمانے میں کے حساب سے وہ اتنا ہی جو ہے وہ افضل اور برتر ہوگا۔ تو الا سنو، الا جو ہے یہ لفظ استعمال کر، سنو یا خبردار یا آگاہ ہو جاؤ، کوئی بھی معنی جو ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں، سنو، حل بلغتو، حل کیا، بلغتو، بلغا کا مطلب ہوتا ہے اس نے پہنچا دیا،
تو بلغ سے گردان کریں ماضی معروف کی، تو بلغتو ماضی کا واحد متکلم کا صیغہ کہ میں نے پہنچا دیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہزاروں لوگ جو ہے جو حج کے موقع پر سامنے موجود تھے، جن سے آپ خطاب فرما رہے تھے، اور دراصل ان سے خطاب فرما کر آپ جو ہے قیامت کے دن تک کے جو ہے تمام جو لوگ ہیں ان تک جو ہے آپ اپنا یہ پیغام پہنچا رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سنو، حل بلغتو، کیا میں نے پہنچا دیا، مطلب کیا میں نے پہنچا دیا، یعنی کیا میں نے اللہ کا پیغام جو ہے مکمل طور پر تم تک پہنچا دیا۔ آپ نے پھر جو ہے آخر میں یہ سوال فرمایا، قالو، تو انہوں نے کہا نعم، جی ہاں۔ تو ہزاروں لوگ جو سامنے موجود تھے انہوں نے یک زبان ہو کر کہا جی ہاں۔ قالا، تو انہوں نے فرمایا فل یبلغ الشاہد منکم الغائب، فا کا مطلب پس، لام کا مطلب چاہیے، یبلغ پہنچا دے، پس چاہیے کہ پہنچا دے، الشاہد، الشاہد حاضر، یعنی جو اس وقت جو تم میں سے ہر شخص جو یہاں موجود، منکم تم میں سے، الغائب غیر موجود، غائب یعنی غیر موجود۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ پھر چاہیے کہ تم میں سے جو یہاں موجود ہے وہ ہر اس شخص تک یہ پیغام پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ تو ایھا الناسوں سے شروع کر کے دوبارہ ایک دفعہ سن لیجئے کہ اے لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم سے ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ مکرم اور معزز وہ شخص ہیں جو تم میں سے تقوی اور پرہیزگاری میں سب سے بڑھ کر ہے، اور کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، ہاں مگر تقوی کے سبب۔ اور سنو، کیا میں نے تم تک پہنچا دیا؟ اب کیا پہنچا دینے سے مراد کیا ہے کہ اللہ کا جو پیغام ہے وہ پہنچا دیا۔ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا پس پھر تم میں سے جو حاضر ہے وہ ہر غیر موجود شخص تک میرا یہ پیغام جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے یہ پہنچا دے۔ تو عزیز طالبات، اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنے جامع انداز میں مختصر الفاظ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت جو ہے یہ اس کا بہترین نمونہ ہے۔ یہ خطبہ آپ نے جو ہے کتنے بہترین اور جامع انداز میں جو ہے اللہ کے جو تمام جو احکامات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے اپنے اس خطبے میں ارشاد فرمائے، اور پھر آخر میں جو ہے تمام لوگوں سے یہ جو ہے ایک گویا ایک گواہی لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے دنیا میں بھیجا اور پھر نبوت کے جو ہے مقام پر سرفراز فرمایا اور افضل الانبیاء بنایا، اور ان کے بعد جو ہے قیامت کے دن تک جو ہے وہ سلسلہ نبوت ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ تو یہ جو ہے اسی موقع پر جو ہے طالبات یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے کہ قرآن پاک جس کی جو نزول کی ابتدا جو ہے وہ غار حرا میں اقرأ بسم ربک الذی خلق سے ہوئی تھی، اور وہ جو ہے پھر 13 سال جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مکہ مکرمہ میں آپ نے گزارے، اور جو ہے قرآن پاک جو ہے وہ بتدریج نازل ہوتا رہا۔ قرآن پاک وہ اکٹھا نازل نہیں ہوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ جو ہے لگاتار جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے مختلف احکامات کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے، اور جو اس طرح یہ اس کا جو ہے نزول وہ جاری رہا سلسلہ، اور پھر جب آپ ہجرت فرما گئے مدینہ منورہ کی طرف، پھر یہ سلسلہ جو ہے اسی طرح چلتا رہا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کا تمام پیغام جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے رہے، اور پھر آخری آیت اسی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو ہے وہ نازل ہوئی، جو کیا تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو کہ جس کا ترجمہ کیا ہے کہ میں نے آج جو ہے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اور اپنی تمام نعمتیں تمہارے لیے جو ہے وہ تمام کر دیں۔
اور تمہارے اوپر جو ہے وہ نازل کر دیں، اور تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین میں نے پسند کیا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جب یہ آخری جو وہی تھی، یہ بھی جب جو ہے اس کا تذکرہ فرمایا، اس کے ساتھ ہی وہاں موجود جو اکابر جو صحابہ کرام تھے، انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں جو ہے مبعوث فرمایا تھا اور جو ہے نبی بنا کر بھیجا تھا، اور جو ہے اور اس کے ساتھ ہی نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا، تو صحابہ کرام کو، جو اکابر صحابہ کرام تھے، انہیں اندازہ ہو گیا کہ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عرصے کے لیے جو ہے وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اور وہ جلد ہی دنیا سے وہ رخصت ہو کر اللہ کی جوار میں منتقل ہونے والے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی جو ہے جیسے انہیں یہ اندازہ ہوا تو کچھ صحابہ کرام نے جو ہے وہ زار و قطار رونا شروع کر دیا، کیونکہ انہیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلد ہی دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ تو عزیز طالبات، یہ دیکھیں اب کل کا لیکچر اور آج کا لیکچر جو ہے وہ مکمل طور پر آپ لوگوں کے سامنے وضاحت سے پیش کر دیا گیا، اور جو ہے یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس کے بعد جو ہے قیامت کے دن تک کے لیے یہ جو اس میں جو تمام جو نصیحتیں ہیں، جو احکامات ہیں، وہ جو ہے قیامت کے دن تک کے لیے ہیں، اور ہم سب جو ہے پر لازم ہے کہ ہم ایک ایک اس خطبے کی جو نصیحت ہے اس کو حفظ جان بنائیں اور جو ہے اپنی زندگیوں میں شامل کریں، تاکہ قیامت کے دن جو ہے ہم جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمیں ان کی شفاعت کا جو ہے وہ حق حاصل رہے، اور ہمیں ان کے سامنے کسی ندامت اور شرمندگی کا جو ہے وہ سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو انشاءاللہ تعالی کل جو ہے اگلے لیکچر میں ہم اگلے خطبے کی طرف آئیں گے، اس کو بہت ہی توجہ سے تیار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔